एक हुक्म पर ईरान क्या मान गया? ट्रंप ने गाली किसको बकी? तीसरी आलमी जंग सिर्फ एक मामले पर कैसे हल हुई? और तहलका अंगेज इंकशाफ ये कि किसका कितना नुकसान हुआ। डील डील और डील कहां पर? यकदम जंग शुरू हो जाती है और फिर यकदम खत्म हो जाती है। ईरान पर अमेरिका के हमले होते हैं, उसके बाद अगली रात को 6 मिसाइल कतर पर फायर होते हैं और फिर चंद घंटों के बाद ट्रंप ये ऐलान कर देते हैं कि जंग बंदी हो गई। ईरान और इजराइल दोनों इसके लिए राजी हो गए। आखिर कौन सा ऐसा जादू का फार्मूला चला कि जिसकी बुनियाद पर चंद लम्हों पहले फैली हुई कशीदगी यकदम खत्म हो गई? किसने किसकी फतह के लिए जश्न मनाया या फिर लोगों ने अपनी हार को तस्लीम करने से इनकार कर दिया? अंदर के मामला क्या हैं और ये खबर असल में है क्या, यही आज का मौजू है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये बात ज़ेर बहस है कि आखिर चीन ने इसमें किरदार अदा किया या फिर ईरान किसी की टेलीफोन कॉल पर फौरन मान गया। सब ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये इसके पसे पर्दा वो कौन से अहम किरदार हैं जो सामने नहीं आए। यही आज का सवाल है। तहलका अंगेज खबर में आपको देने वाला हूं, एक तहकीकाती रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस बात से नाराज नजर आएं, लेकिन आप सच जान के जिएगा और उसके लिए ज़रूरी है कि डरिए मत, कोई मिसाइल आपकी तरफ नहीं आएगा। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़रूर कीजिए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं बहुत सारी अहम खबरों से। सबसे पहले हम चलते हैं और थोड़ा सा रिवर्स कर चीज़ों को देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुमालिक को गालियां दी, ये सुर्खियों में लगा, और उसमें इजराइल और ईरान है। कि गालियां किस वजह से दी गई, ये बड़ा अहम सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अलीउल सुबह इस बात का ऐलान किया कि ईरान और इजराइल के दरमियान सीज फायर का मुआहदा तय पा गया है, जिसके मुताबिक ईरान 12 घंटे के बाद और इजराइल 24 घंटे में अपनी तमाम तर चीज़ों को बैक करेंगे और कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। यह ऐलान इंतहाई गैर मुतवक्के था, लेकिन उसकी कुछ देर के बाद ही इजराइल का हमला होता है और उसके बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है और उसी दौरान पे ट्रंप आकर इजराइल को बहुत बुरा कहते हैं कि आखिर इजराइल ने यह हमला क्यों किया। इजराइल के इसी वक्त ट्रंप नेतन्याहू को फ़ोन करते हैं और फ़ोन पर यह बात कही जाती है कि अपने जहाज़ों को वापस लाओ और हमला नहीं होना चाहिए। और उसके थोड़ी देर के बाद ट्रंप एक बार फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और ये कहते हैं कि अब दोनों मुमालिक मान गए हैं और दोनों तरफ से हमला नहीं होगा। उसी लम्हे पर ईरान के अंदर खुशियां मनाई जाती है। ईरान की तरफ से ऑफिशियली इसको फतह करार दिया जाता है। ईरान के अंदर जश्न मनाया जा रहा होता है। दूसरी तरफ इजरायली हुकाम भी इसे अपनी फतह के तौर पर देखते हैं और कहते हैं कि जनाब ये फतह हुई है। तल अवीव और दीगर शहरों के अंदर इजराइल की जीत का जश्न मनाया जाता है। हैरत अंगेज तौर पर दोनों मुमालिक के अंदर जश्न मनाया जाता है। हैरत अंगेज तौर पर दोनों इसे फतह का निशान देते हैं, लेकिन इसमें आखिर असल फतह किसकी है? क्या इसमें एक असल फतह ट्रंप की है कि जो ये बात समझते हैं कि अगर वो हुक्म देते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर जंग शुरू हो जाती है और वो जब हुक्म देते हैं तो जंगें रुक जाती है। उन्होंने अपनी ताकत के मजहर को साबित किया है या फिर इसके पसे पर्दा कोई और हकाइक है? ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में और आज को इन सवालात का जवाब डालना ज़रूरी है। आखिर मामला है क्या? अब इस सारी सूरत-ए-हाल को समझने के लिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ये जंग शुरू कब होती है? ये जंग शुरू उस वक्त होती है कि जब ईरान पर इजराइल का हमला होता है। लेकिन यह हमला कब होता है? यह हमला उस वक्त होता है कि जब ये बात ईरान के पर ये कही जाती है कि जल्द इजराइल हमला करने वाला है।
اس سے پہلے ایسی کوئی نشانی نہیں مل رہی ہوتی کہ اسرائیل باقاعدہ ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنے والا ہے، لیکن صرف 3 دن کے اندر یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اور تیسرے دن آ کر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ سوال یہاں سے اٹھتا ہے کہ آخر یہ جنگ کیوں شروع ہوئی؟ پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ IAEA نے یہ بات کہا ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی کے قریب پہنچ چکا ہے، یعنی کہ ایران جلد ایٹم بم بنانے والا ہے، اور اس رپورٹ کے آتے ہی اسرائیل کے ایران پر حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس دعوے کو سچ مان لیا جائے کہ جناب اس لیے ہوا ہے، پہلا سوال سنیے گا، اس لیے کیونکہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسرائیل کے پاس تو ایٹم بم موجود ہے، ایک ملک وہ کہ جو ایٹم بم رکھتا ہے اور وہ پوری دنیا کا امن کا چیمپئن نہیں ہے، وہ اقوام متحدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کیوں حملہ کرتا ہے اور کس لیے حملہ کرتا ہے، یہ وہ سوال سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ سوال اگر وہاں پر امریکہ حملہ کرتا تو سمجھ میں آتا کہ وہ سپر پاور ہے، اگر اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی اتحادی بنتے اور وہ پھر حملہ کرتے تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن اسرائیل نے حملہ کیوں کیا؟ در حقیقت اس بات کے پس پردہ حقائق یہ سامنے آ رہے ہیں کہ یہ حملہ امریکہ کے کہنے پر ہی ہوا۔ اس کے حوالے سے آپ کو کئی شواہد مل جائیں گے کہ باقاعدہ ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی اور اس کے بعد اسرائیل نے ماحول بنایا، امریکہ نے یہ خبر لیک کی اور اس کے بعد یہ ایران سے کہا گیا کہ تمہیں ہم نے معاہدے کے لیے 60 دن دیے گئے تھے، 61ویں دن اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے۔ تو در حقیقت یہ وہ طاقت تھی، وہ سپریمیسی تھی اور ثابت کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ماحول بنایا اور 60ویں دن کا انتظار کر کے 61ویں دن حملہ کیا۔ در حقیقت یہ ایک پری پلان پروگرام تھا کہ جس پہ 60 دن مکمل ہوتے ہی پوری دنیا کو یہ باور کروانا تھا کہ ہم ایران کو سبق سکھائیں گے اور دنیا اس سے سبق سیکھے۔ اب اس سارے معاملات میں یہ جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد اسرائیل نے حملے کرنا شروع کر دیے، لیکن اسرائیل اپنی تمام تر طاقتوں کے باوجود بھی جس چیز کو جواز بنایا گیا تھا کہ وہاں پر ایٹم بم موجود ہے اور ان کی سائٹس موجود ہیں، ان کے پاس وہ صلاحیت موجود نہیں تھی کہ وہ ان سائٹس کو نشانہ بنا سکے، اور اس کے جواب میں ایران نے منہ توڑ جواب دیا، اور ایران نے جتنے فائر اسرائیل کی طرف سے ہوئے اتنے ہی فائر ایران کی طرف سے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے اس بارے میں یہ بتانے کی کوشش کی کیونکہ اسرائیل نے ایران کے ہائی آفیشلز کو قتل کیا تھا یا ٹارگٹ کیا تھا، لیکن ایران کی طرف سے اسرائیل کے ہائی آفیشلز کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ در حقیقت اس کے پس پردہ حقائق یہ ہیں کیونکہ جب حزب اللہ اور حماس سے جنگ جاری تھی اس وقت اسرائیل نے ایران کے اندر اپنا ایک خفیہ نیٹ ورک بنا کر ان تمام جگہوں کی نشاندہی رکھی ہوئی تھی، اور لگے ہاتھوں اس نے اور وہاں پر اس نے پورا فیلڈنگ لگا کر رکھی ہوئی تھی جس پر اس نے اٹیک کیا، لیکن ایران کے جواب در جواب کا سامنا نہیں کر سکا، اور یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ایران بالکل جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی دوران ایک نیا معاملہ کھڑا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہاں پر ریجیم چینج کی جائے، یعنی آیت اللہ خامنئی صاحب کو شہید کرنے کی بات کی گئی اور وہاں پر پورا نظام تبدیل کرنے کی بات کی گئی، لیکن اس کے بعد پاکستان کی انٹری ہوتی ہے اور یہ ممکنات میں سے نظر نہیں آتا، اور پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے اپنا واضح موقف رکھتا ہے کہ جس کے بارے میں خود ٹرمپ نے پاکستان کے فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد یہ کہا کہ ایران کو پاکستان زیادہ بہتر طور پر اور پاکستان کے فیلڈ مارشل بہتر طور پر جانتے ہیں، اور انہوں نے میری بات سے اتفاق نہیں کیا اور وہاں پر وہ اس ماحول سے خوش نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسی وقت، کیونکہ امریکہ اس حملے کرنا چاہتا تھا، لیکن امریکہ نے وہاں پر یہ بات کہی کہ اب ہمیں 2 ہفتے کے بعد میں حملہ کروں گا۔ اس جملے کو خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا کہ میں 2 ہفتے کے بعد حملہ کروں گا، کیونکہ اس جملے کی ضرورت مجھے آگے جا کر بھی پیش آنے والی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس 2 ہفتے کے وعدوں کے چند دن کے بعد ہی ٹرمپ نے وہاں پر ایک اور حملہ کر دیا اور وہاں پر باقاعدہ بنکر کو تباہ کرنے والے میزائلز گرائے۔ اس نے وہاں پر اس وقت ٹرمپ نے فتح کا جشن منایا اور کہا کہ اب امن ہو جائے گا۔ اگلے ہی دن یعنی کہ 23 تاریخ کو وہاں پر ایک اور معاملہ شروع ہوتا ہے اور ایران قطر پر حملہ کر دیتا ہے۔ قطر پر امریکی جو بیسز ہیں اس پر حملہ کرتا ہے۔ 6 فائر امریکہ نے کیے تھے، ایران نے بھی
6 ہی فائر کیے قطر پر۔ یہ جو افواہیں گردش کر رہی تھی کہ ایران نے سعودی عرب پر حملہ کیا، ایران نے بحرین پر حملہ کیا، ایران نے بغداد پر حملہ کیا، یہ تمام کی تمام افواہیں تھیں۔ وہاں پر حملہ نہیں ہوا تھا اور صرف قطر کی العدید بیس پر حملہ کیا تھا۔ ایران نے فوری طور پر اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ یہ ہمارے دوست اور بھائی ملک قطر پر حملہ نہیں بلکہ امریکہ پر حملہ تھا۔ دوسری طرف قطر کا فوری طور پر بیان آیا کہ جناب اسے جہریت سمجھا جائے گا، لیکن ایک لمحے کے لیے رک جائیے اور اب ذرا سا میری بات تو غور سے سمجھیے۔ ایران اور قطر کے درمیان اس وقت بڑے گہرے مراسم موجود ہیں۔ ایران کی حکومت اور قطر کے اس وقت بادشاہ کے درمیان بڑے ہی اچھے تعلقات موجود ہیں، اور دونوں نے خاص طور پر جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے اور جو حزب اللہ کا معاملہ تھا اور جو کچھ بھی شام کے اندر ہوا، اس میں دونوں کا بڑا ہی ایک اہم کردار نظر آ رہا تھا۔ تو پھر ہوا کیا؟ اس جنگ کو صرف ایک پیغام کے طور پر آگے پہنچانا تھا۔ ٹرمپ نے کی انتظامیہ نے فوراً قطر سے رابطہ کیا ان حملوں کے بعد۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ٹرمپ نے قطر کو کہا ہوگا مارو، حملہ کر دو، نہیں، بلکہ اس نے یہاں پر یہ کہا کہ قطر فوری طور پر ایران سے بات کرے اور اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے اسے تیار کرے۔ جب کبھی بھی جنگ ختم کرنے کے لیے بات کہی جاتی ہے تو ظاہر ایران کا اس وقت پلڑا زیادہ مضبوط تھا، تو اس کا سوال یہ تھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ جنگ کیوں بند کروں کہ جب میرا پلڑا بھاری ہے اور اب میں نے وہاں پر بھی حملے کر دیے ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال تھا۔ دوسری طرف نیتن یاہو کو فون کروا کر اپنے نائب سے انہوں نے فون کروایا اور کہا کہ اس جنگ کو بند کیا جائے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اب اس جنگ کو رجیم چینج کے بغیر بند نہیں کیا جا سکتا، تو دوسری طرف سے کہا گیا کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے تو بند کریں، ورنہ ہم آپ کی امداد کو اسی طرح روک سکتے ہیں جیسے ہم نے یوکرین کے ساتھ کیا۔ نیتن یاہو اتنے فائرز کر چکے ہیں اور جنگ میں اتنا کود چکے ہیں کہ اب اس کے ملک میں اتنی صلاحیت موجود نہیں ہے، اور وہ ٹرمپ کے رویے سے بہت اچھی طرح واقف ہے کہ اگر ٹرمپ ناراض ہو جائے تو ٹرمپ تمام کی تمام رسیاں کھینچ سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا اس کے لیے پہلے ایران کو راضی کیا جائے، اسی وقت ایران کی طرف سے ایران کو راضی کیا جائے۔ پھر سے فون کیا گیا کہ قطر کو، اور قطر سے کہا گیا کہ کیا آپ کی اعلیٰ حکام سے وہاں پر گفتگو ہوئی ہے؟ وہاں سے جواب آیا بالکل ہوئی ہے، اور وہاں سے ایران سے کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ پہلے اس کے لیے اسرائیل راضی ہو جائے، اور اگر اسرائیل نے کوئی حملہ کیا تو پھر ہم جواب بھرپور دیں گے۔ یہ بات دوبارہ سے ٹرمپ کے اندر کو بتائی جاتی ہے، اور ٹرمپ ایک بار پھر کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کو فون کیا جائے اور اس کے بعد اسے اس بات کا پابند کیا جائے کہ یہ حملہ نہ ہو۔ نیتن یاہو کی طرف سے یقین دہانی اور مزاج کی واقفیت کی وجہ سے واضح طور پر یہ کہا گیا کہ ہم وہی کریں گے جو ٹرمپ کہیں گے۔ دوسری طرف سے جب یہ بات قطر میں پہنچائی گئی تو قطر نے ایران سے یہ بات کہی، اور ایران نے کہا کہ اگر حملہ نہیں کرے گا تو پھر ہم نے بھی پہلے حملہ کبھی بھی نہیں کیا، اگر وہ حملہ نہیں کرے گا تو ہم بھی حملہ نہیں کریں گے۔ یہ بات قطر کی انتظامیہ فوری طور پر بتاتی ہے، کہاں پر؟ کسے؟ ٹرمپ انتظامیہ کو، اور ٹرمپ فوری طور پر رات کے اس پہر میں اعلان کر دیتے ہیں کہ معاہدہ طے پا گیا ہے کہ جس کے تحت دونوں ممالک سیز فائر کریں گے۔ تو در حقیقت اس پورے معاملے کے اندر اسرائیل سے گفتگو میں براہ راست امریکی انتظامیہ شامل تھی، جبکہ دوسری طرف کے معاملات میں قطر شامل تھا۔ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کہیں گے مجھے کیسے معلوم ہوا؟ میں اس ساری جاسوسی کر رہا تھا کیا میرا نیٹ ورک چل رہا تھا؟ اب میں آپ کو اس کی تفصیلات دیتا ہوں۔ وزیر خارجہ نے اس بارے میں واضح طور پر بیان دیا ہے کہ اس میں خاص طور پہ قطر کا کیا کردار ہے اور قطر نے کس طریقے سے بات کی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر ممالک جو اس سارے پروسیس میں انوالو تھے، ان سب کے بقول اس سارے معاملات میں عرب ممالک نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو پھر فوری بات، جب یہ اناؤنسمنٹ ٹرمپ کی عادت ہے کہ وہ ہر چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب انہوں نے کردار ادا کیا تھا تو فوری طور پر پیغام پہلے ان کی طرف سے پاکستانی وقت کے مطابق 3:30 بجے جاری کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا نے جاری کیا یا پھر پوری دنیا نے دیکھا۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر ٹرمپ نے پہلے بیان دے دیا کہ ثالثی اس نے کروائی ہے۔
فوری طور پر جب یہ بات ایران کے اندر جاتی ہے اور ایران کے حکام کو یہ بات پہلے سے معلوم ہوتی ہے تو وہاں پر فتح کا جشن منایا جاتا ہے۔ لیکن بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق وہاں پر لوگ جہاں اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں وہیں پر ایک بڑا اہم سوال بھی پوچھا جا رہا ہے۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ ٹرمپ نے 2 ہفتوں کا کہا تھا کہ 2 ہفتوں کو وہ مذاکرات کے لیے وقت دیں گے تو اور اس کے بعد اس نے پھر تیسرے دن ہی ایران پر حملہ کر دیا۔ ہم ٹرمپ کی اس بات پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مذاکرات شروع ہو گئے اور اب جنگ بندی کی جائے؟ کہیں وہ پیٹھ پر چھرا تو نہیں گھونپ رہا، اور خاص طور پر وہ یہ سازش تو نہیں کر رہا کہ آیت اللہ خامنئی صاحب عوام میں واپس آئے اور ان پر وہاں پر حملہ کیا جائے؟ یہ بی بی سی کی واضح طور پر رپورٹ موجود ہے۔ کیا ایران امریکہ پر ٹرسٹ کر سکتا ہے اور امریکہ پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ تو وہاں سے جواب یہ آتا ہے کہ نہیں، ہم بالکل بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں آنکھیں بند کر اپنا وزن کسی طور پر بھی ٹرمپ یا یورپ کی طرف نہیں منتقل کر سکتے۔ ہمیں آنکھیں ہر وقت کھلی رکھنی پڑے گی کیونکہ کہیں یہ بھی کوئی گہری سازش نہ ہو۔ لیکن امن کے لیے یہ دونوں کی طرف آگے بڑھا جائے گا۔ دوسری طرف نیتن یاہو اس بات کو اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن جب ٹرمپ کی طرف سے واضح طور پر دھمکی آئی اور جب میزائل حملے کیے اور ٹرمپ نے شدید گالیاں دی، پہلی بار امریکی انتظامیہ میں ایسا ہوا ہے کہ ٹرمپ نے عوام یعنی پریس کے سامنے اس طرح کی لینگویج خاص طور پر نیتن یاہو یا اسرائیل کے لیے استعمال کی ہو۔ ٹرمپ ہر صورت میں اس دنیا کے لیے بادشاہت کا اپنا کردار متعین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چاہیں تو وہ جنگ کروا سکتے ہیں، وہ چاہے تو وہ امن کروا سکتے ہیں، وہ چاہے تو کسی کو دست و گریباں کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو لوگوں کی جانوں کو لے سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو لوگوں کی جان بخشی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ٹرمپ نے اس معاملے میں بھی یہی ثابت کیا۔ تو اب آپ کو کیا لگا ہوگا؟ کیا اس پوری جنگ کا خد و خال کیا نکلا؟ اس جنگ کا خد و خال یہ نکلا کہ پورے مشرق وسطیٰ سے لے کر پوری دنیا کے اندر ڈر اور خوف کا عنصر زیادہ حاوی ہو گیا، اور ڈر اور عنصر کے خوف کی وجہ سے جو اسلحے کی فراہمی تھی اس میں تیزی آ گئی، تیل کی قیمتیں کم ہو گئی، اور اب اس تیل کی قیمتوں کا کم کرنے کی دھمکی بھی ٹرمپ نے ہی دی تھی۔ ٹرمپ ہر لمحے پر اس بات کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ ہی اس دنیا کے کرتا دھرتا ہیں، اور وہ جس کو چاہیں گے دھمکی دیں گے، جس سے چاہے مذاکرات کریں گے، اور جس سے چاہیں گے اس پر جنگ مسلط کریں گے۔ کیا یہ بادشاہتی نظام آگے چل کر مزید سنگین ہوگا، اور کیا یہ دجالی نظام کسی طور پر بھی آگے دنیا کے ان طاقتور ممالک کو سمجھ آ سکے گا، یا پھر وہ اس کے خلاف آواز بلند کریں گے، یا پھر اس کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوں گے؟ آئندہ دنوں کے اندر یہ بادشاہتی نظام کسی بڑے چیلنج کی طرف بڑھے گا۔ سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، ان 5 مہینوں کے اندر لوگوں نے اور دنیا نے بہت کچھ سمجھا ہے اور سیکھا ہے۔ آئندہ کے 5 مہینے شاید انہیں حکمت عملی بنانے کے لیے لگے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا سال شاید ٹرمپ انتظامیہ کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور سارے حقائق جاننے کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔